सलाम जी सर जी। हाँ जी, मेरी तरफ से भी आप सबको मसीह में जो है सलाम कबूल हो। जी सर, सबसे पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने हमारे नेशनल न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, क्योंकि आपकी जो म्यूज़िक की जो ज़िंदगी है वो हमारी कौम के लिए बड़े एक फ़ख्र की बात है कि आपने अपनी जितनी भी ज़िंदगी है वो म्यूज़िक में दे दी। और मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूँगा कि आपने अपने म्यूज़िक में जो स्टार्ट किया वो कौन से सन से किया? देखिए जी, मैंने स्टार्ट जो है तकरीबन कोई 60 में किया था। ठीक है। और सबसे पहले मैंने एक कंपोजिशन बनाई जो कि सलीम रज़ा साहब ने जी उसको गाया, क्योंकि मैं उस वक़्त स्टार्ट ले रहा था। ठीक है। तो वो एक ड्रामा प्रोड्यूस किया गया, नेक दिल दुसीज़ा, पीटीवी पे? नहीं, वो स्टेज ड्रामा। ठीक है। तो उसमें सलीम रज़ा साहब को ये कहा गया कि जी एक हमारा क्रिश्चियन लड़का उठ रहा है, ठीक है, तो अगर आपके नाम के साथ उसका नाम आ जाए तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? कहने लगे जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर वो मेरी वजह से अगर वो उसको चांस मिल रहा है तो वो उसको अवेल करे। ठीक है। लिहाजा उन्होंने सलीम रज़ा साहब ने वो एक सॉन्ग मेरी कंपोजिशन में गाया जिसको अनवर बजाज साहब ने लिखा था। ठीक है। कंपोजिशन मेरी थी। तूफान में है सफीना किनारा नहीं कोई, यीशु तेरे बगैर सहारा नहीं कोई। वाह जी वाह। जी, तो ये सॉन्ग जब उन्होंने गाया उसके बाद वो उनको उस वक़्त 500 रुपया मिलता था एक गाने का। उस दौर की बात है। उन्होंने वो गाना भी फ्री गाया। ठीक है। और दोनों मियाँ बीवी, उनके पास वेस्पा स्कूटर होता था। ठीक है। वेस्पा पे वो दोनों मियाँ बीवी आए। ये रीगल के जो एक हॉल में ये ड्रामा प्ले किया गया। ठीक है। 4 शो हुए थे उसके, 2 एक दिन। तो वो जो है ना ड्रामा, उसमें वो दोनों मियाँ बीवी आए, उन्होंने गाना भी मुफ्त गाया और 500 रुपये डोनेशन दे के गए हमारे मसीह कम्युनिटी को। जी। तो वो ये हुआ कि उसकी जितनी जो आमदन हुई थी वो हमने जो सेक्रेट आर्ट स्कूल जो है ना उसमें क्रिश्चियन जो बच्चे हैं ना उनकी बुक्स के लिए, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनको सबको। उस ड्रामे में आगा हुसैनी फिल्म डायरेक्टर, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, वो भी इन्वॉल्व थे उसमें। ठीक है। यूनुस राही वो भी, हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं थी मौसीकी की। ठीक है। उन्होंने गाना लिखा तो वो कहने लगे कि यार इसका मुखड़ा बनाओ। अब मुझे नहीं पता था मुखड़ा क्या होता है। ठीक है। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा ना कि मुखड़ा बनाओ, तो मैंने वो उसको ऊपर उठाया, तो कहने लगे यही मैं मांग रहा था। मतलब ये है कि फिर आगा हुसैनी कहने लगे कि यार उन्होंने बागी सिपाही फिल्म बनाई, तो कहने लगे हमारी रॉयल पार्क में दफ्तर है, आप उधर आए, हम आपको फिल्म में भी चांस देंगे। ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी इतना कुछ नहीं समझ थी, नहीं था। ठीक है। लेकिन ये है कि मैं जब किसी को कोई मुझसे बात करता था तो मैं उसकी बात को ना सोच समझ के ना, तो फिर मैं कहता था यार ये चीज़ ये मांग रहा है, तो वो उसी तरीके से मैं उनको जब देता था करके, तो वो कहते थे बस यार यही चीज़ हम मांग रहे थे। तो इस तरह से मतलब खुदावंद ने मेरी बड़ी मदद की कि मुझे ना गो समझ नहीं थी, लेकिन मैं उनकी जो मुझे क्वेश्चन करते थे ना, उनके क्वेश्चन को मैं सोच समझ के तो मैं वैसे ही कर देता था। तो वो बड़े खुश होते थे। अच्छा, इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जिस दौर की आप बात करें तो रोबन घोष साहब का एक नाम था उस वक्त। तो आप उस वक्त कौन सी क्लास में थे कि म्यूजिक में, कि कहाँ तक पहुंचे थे आप? मैंने अभी स्टार्ट ही किया था जब वो आए। हाँ, रोबन घोष साहब जब आए ना इंडस्ट्री में, तो मैंने स्टार्ट ही किया था। तो लेकिन रोबन घोष साहब का तो बड़ा नाम था जी। ठीक है जी। तो ये है कि मुझे कई ऐसे प्रोग्रामों पे जब रोबन घोष साहब आते थे, हमारे जब कंपटीशन मौसीकी का होता था, ठीक है, तो वो 2-4 मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरी कंपोजिशन को सुना और ए नैयर साहब भी साथ होते थे। ठीक है। तो उन्होंने ए नैयर को कहा कि यार ये लड़का तर्ज़े अच्छी बनाता है। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी उस वक्त इस तरह नहीं था उस लेवल के नहीं थे ना, मैं उस लेवल का नहीं था। लेकिन ये है कि मैंने जितनी भी कंपोजिशन की आज तक भी मैं जो कर रहा हूँ, ये है कि मैंने तकरीबन बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल सिंगर ने भी मेरी कंपोजिशन में गाया। ठीक है।
اور میں نے 60 سے اب تک جو ہے نا میں ریڈیو ٹی وی سینٹر پروڈکشن کا اپرووڈ کمپوزر ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے پہلے ابھی میری جو کیٹیگری ہے ریڈیو سینٹر پروڈکشن میں ڈبل ایک ہی ہے. ایک کیٹیگری میری ٹی وی پہ تھی جو کہ پچھلے سال میں نے ان سے کہا کہ میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے او ایس کی کیٹیگری دیں. تو پچھلے سال مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ جو کیٹیگری ہے یہ انہوں نے. یہ بڑی مسیح قوم کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فہیم صاحب 60 سے لے کے اب تک ریڈیو کے اور پی ٹی وی پر جتنے بھی ہمارے مسیح کمیونٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں کرسمس کے اوپر یا ایسٹر کے اوپر اس کو یہ خود کمپوز کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے. سر اس کے بعد جس طرح آپ اتنی دیر سے کمپوز کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے کہ جو اس سیٹ کے اوپر آ سکے ہماری قوم سے؟ دیکھیں جی میری کوشش یہ ہے جی کہ کوئی اس کو آگے کنٹینیو کرے. ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے میں بے لوث خدمت کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا خیال کوئی دوسرا بندہ اتنا نہ تو ٹائم دے گا اور نہ وہ اس میں اتنی قابلیت ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے کہ آگے آئے. میں نے کوشش کی تو میں آج اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چانس نہیں ملتا. یہ غلط بات ہے. آپ جائیں ان کے پیچھے. میں نے بھی بڑی زندگی میں ٹھوکریں کھائی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں جس طرح سے پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کو گانا دے دیتا ہوں مجھے دھکے کھانے پڑتے تھے. آپ کے دور میں تو بڑی سٹرگل تھی بہت کہ کتنی دور تک سنا کہ لوگ جاتے تھے میوزک سیکھنے کے لیے اور کتنے ریاض کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں تو بڑی آسانی پیدا ہو چکی ہوئی ہیں. بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے جی. پھر یہ ہے کہ میوزک کا ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں. میرے اس طرح مجھے کئی واقعات میرے ساتھ پیش آئے کہ میں نے ایک ٹیون بنائی. وہ صبح صادق لوئس صاحب اس وقت ہوتے تھے جنہوں نے یہ کرسچن پروگرام شروع کیا. ٹھیک ہے. سلیم رضا, جی ایم ایلبرٹ اور صبح صادق لوئس. انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں بھی کرسمس پہ ہمارا بھی ریڈیو ٹی وی پہ پروگرام ہونا چاہیے. اس وقت ٹی وی نہیں تھا, ریڈیو تھا. تو سب سے پہلے یہ ایسٹر کا پروگرام ان کو ملا تھا. تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تو وہ صبح صادق لوئس کا میں بتانے جا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ یار ایک گانا تھا کمل فروز کا لکھا ہوا, خدا نے ہاتھ بنایا ہے دوستی کے لیے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کا بیٹا ہے کہ ابو جی نے کہا کہ وہ گانا آپ نے بنا لیا. میں کہا ہاں بنا لیا. اور میں نے کوئی ٹیون نہیں بنائی تھی. اب میں نے کہا یار وہ اس نے کہا کہ شام کو میرے گھر آؤ ٹیون مطلب مجھے ہاں. میں خیر نہ میں جب وہ گیا نا تو میں ایسے ہی بس بیٹھے میرے ذہن میں نا میں نے وہ گانا ایک ٹیون بنا دی بغیر باجے کے. ٹیون بنا کے شام کو جب میں گھر پہنچ گیا نا تو جب میں نے ان کو کہنے لگا ہاں بھی گانا بنایا. میں کہا ہاں جی گانا بنا دیا گانا. کہنے لگے سناؤ ذرا. تو میں نے سنایا تو کہنے لگے نہیں یار یہ کوئی مزہ نہیں آ رہا, نئی ٹیون بناؤ. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے نئی ٹیون بناتے ہیں. دوسرے دن ہماری میٹنگ تھی کیتھیڈرل چرچ میں یہ کیتھولک براڈ کاسٹنگ کی. تو میں چلا گیا. میں نے کیا کیا, میں نے دوسرے دن جب میں گیا نا تو ایک ڈھولک والا لے کے اور باجا لے کے نا تو میں وہاں پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کہنے لگے ٹیون بنا لی. میں کہ جی ہاں بنا لی. کہنے لگے سناؤ جی. میں نے وہ تبلے والے کے ساتھ وہ ٹیون ان کو سنائی. کہنے لگا ٹھیک ہے. تو میں کہا جی کل بھی یہی تھی. کہتے نہیں کل. میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ صرف فرق اتنا تھا کہ وہ بغیر انسٹرومنٹ کے کی تھی. ان کو سمجھ نہیں آئی. جب میں نے وہ انسٹرومنٹ کے ساتھ اس کے پیس پوسل بنا کے جب ان کو سنایا تو کہنے لگے ٹیون صحیح ہے. تو اس طرح سے میرے ساتھ بڑے واقعات ہوئے. اچھا آپ نے اپنے فنی سفر میں کوئی کمرشل کتنے تک پروگرام کر چکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں جی میرے ساتھ جو میں نے پروگرام کیا ہے اس میں نے سینٹر پروڈکشن میں جی میں نے علی رضا, سنبل راجا, اے نیئر اور کافی سنگروں کو ان کے جو ہے نا میں ٹیونیں بنائی. اور وہاں پہ یہ جو ہے نا یہ ریلیجس سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ میلہ اور پتہ نہیں کتنے پروگرام جو ہے وہاں پہ میں نے ٹی وی پہ بھی کیے, بیک گراؤنڈ میوزک بھی دیا. ٹھیک ہے.
افشاں نے بھی میرا گیت گایا, فرح حبیب اس نے بھی میرا گیت میں سنا کہ ایک آپ نے والیوم بھی نکالا تھا جس میں آپ نے سارے جو اس وقت کے سٹار تھے ان کو گوایا تھا. بالکل جی, میں نے والیوم اس لیے نکالا کہ ابھی تک میرے پاس 60 سے لے کے تمام ابھی تک جو ہے نا میں نے جو گانے بنائے ہیں نا کمپوزنگ کی ان کی کیسٹیں میرے پاس موجود ہیں. واہ جی. تو یہ ہے کہ پھر میں نے اور میرے بیٹے نے رانا کیسر مارشل نے ہم نے سوچا کہ اب ان کو نا, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو بتاتے کچھ تھے تو وہ کرتے کچھ تھے. ٹھیک ہے. کیوں ان کو وہ صحیح طرح نہ تو گاتے تھے نہ ان کو پتہ لگتا تھا. تو بجائے کوئی وہ جو اوریجنل جس طرح میں بناتا تھا اس طرح نہیں گاتے تھے وہ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو پروفیشنل سنگر لیے جن میں فریہ پرویز, اے نیر صاحب اور آصف مہدی, آصف جاوید, ٹھیک ہے, انور رفیع, ترنم ناز, ہمارے سپر سٹار تھے, ہمارا چرنا ہے جی. اس طرح سے فدا حسین, مطلب ہم نے جتنے پروفیشنل سنگر تھے نا ان کو لیا. شازیہ منظور, ٹھیک ہے جی. تو یہ 10 گانے ہم نے جو ہے نا اس کی کیسٹ بنائی تھی, جس میں ایک گانا میں نے گایا تھا, 2 فریہ پرویز نے گائے تھے, کیونکہ جو افشاں سے اور اس سے کروایا تھا نا فدا حسین سے. ٹھیک ہے. مجھے جب ہم نے کسی کو سنایا تو وہ کہنے لگے یار یہ ذرا بوڑھی بوڑھی آوازیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ینگ آواز ڈالو. پھر ہم نے فریہ پرویز کو کہا کہ اوپننگ سانگ اور جو اینڈ والا گیت تھا وہ فریہ پرویز سے کروایا, 2 گانے اس سے. فدا حسین کی جگہ پھر ہم نے آصف مہدی کو لیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس طرح سے یہ جو ہے نا تقریباً 8 سنگر جو تھے نا پروفیشنل تھے, 9واں میں تھا, فریہ پرویز نے 2 گا دیے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ اپنا والیوم نکالا. اچھا, آپ کا جو دور تھا اس وقت جس وقت آپ سٹار تھے, تو ہمارے کرسچن کمیونٹی کتنے سنگر آپ کے ساتھ اس وقت پائپ لائن میں تھے, جس طرح اے نیر صاحب اور دوسرے؟ اور دیکھیں جی, ہمارے جو پہلے تو سلیم رضا صاحب تھے. ٹھیک ہے. وہ پھر چلے گئے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیر صاحب آ گئے. جی. نیر صاحب نے اپنا دور جو ہے وہ کیا. ہمارے سنگر تو ہے ہی نہیں تھے. نہیں, ارنس مل صاحب, وہ بھی ارنس مل صاحب نے جو ہے نا وہ فلم انڈسٹری یا ریڈیو کا, نہیں میں گوسپل کی بات کر رہا ہوں. گوسپل کی جو ہے وہ ارنس مل صاحب نے کیا پروگرام. تو اسی وقت وہ بھی سٹار تھے آپ کے ساتھ ہی کہ بعد میں ہوئے؟ نہیں, ایکچولی جب کیونکہ جس دور میں ارنس مل صاحب یہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ نولکھا چرچ کی کوائر کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں بھی کسی نہ کسی کوائر کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنا بنا کے لاتے تھے, ہم اپنا بنا کے لاتے تھے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے کرتے ارنس مل صاحب جو ہے وہ باہر چلے گئے. نیر صاحب فلم انڈسٹری میں چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارا ٹی وی لائن میں, وہ ریڈیو میں, میں ریڈیو پہ چلا گیا, ریڈیو ٹی وی پہ کمپوزنگ کرنے شروع کر دی. میں نے پروفیشن, یہ نہیں کہ میں نے صرف مسیحی کام کیا, میں نے پروفیشنل بھی کمرشل کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مجھے ایک پروگرام ہوا تھا مقابلہ. ٹھیک ہے. جن کو میرے ایک دوست تھے شاہد چگتائی, انہوں نے کیا تھا, یہ 25 ایپیسوڈ بنے تھے. ٹھیک ہے. جو کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ مل کے تو ہم اسکولوں میں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے 10th کلاس کے جو لڑکیاں لڑکے ہوتے تھے نا, ان کا وہ بیت بازی, شعر و شاعری, پھر ملی نغمہ ہوتا تھا. تو ملی نغمہ جو تھا وہ میں ان کو سیٹنگ ان کی میں کرواتا تھا, کیونکہ میں پی ٹی وی کی طرف سے ایز اے کمپوزر کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ 25 ایپیسوڈ ہم نے کیے تھے. تو اس طرح کے میلہ پروگرام جی آیا ہوں. پھر ایک پروگرام کیا تھا محمود علی صاحب نے, پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے, انہوں نے پروگرام کیا تھا کہ جو پرانے گانے ہیں وہ نئے سنگروں سے کروائیں. اس میں پھر میں نے انور رفیع صاحب کو اپنے گانوں میں وہ ان کو. آپ کے بدلے کتنے شاگرد ہو چکے ہیں؟ مجھے یاد ہی نہیں جی میرے کتنے شاگرد ہیں, کیونکہ مسلمان کرسچن جو ہے کافی ہے, مطلب انہوں نے سیکھا. پاکستان قوم کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے. بس جی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے یہ جو کیا ہے, جی میں نے اصل میں خداوند کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب تک میری زندگی ہے میں اس کام کو کروں گا, کیونکہ میں عبادت, خدمت اور شوق سمجھ کے کر رہا ہوں. اور اس کی یہ ہے کہ یہ خداوند کی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. کہ میں اس وقت 75 میں جا رہا ہوں,
हालेलुया हालेलुया। ये देखिए आप कि फहीम साहब इस वक्त जिस उम्र में जा रहे हैं, ये सिर्फ खुदा की ब्लेसिंग है कि ये खुदा के साथ इसी वक्त इस दौर में भी चल रहे हैं और गॉस्पेल सिंगिंग में भी काम कर रहे हैं और इस तरह ही बच्चों को इस वक्त म्यूजिक भी सिखा रहे हैं। सर जिस तरह क्वायर्स का देखा जाए तो पहले एक वक्त था कि कंपटीशन जिसे आप कहते होते हैं, अब वो दौर क्यों नहीं? बस जी अब वो दौर ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो ना तो अब किसी के पास इतना टाइम है। क्योंकि अगर हम चर्चेज में जाएं तो क्वायर्स में कुछ चंद से बच्चे खड़े होते हैं, 2 या 3 या 4, लेकिन एक दौर था जिस वक्त को 25-25 20-20 बच्चों की जो क्वायर होती थी और बकायदा कंपटीशन होते थे। हाँ जी, वो दौर अब खत्म हो गया। तो ये क्या वजह क्या है? बस ये वजह है कि लोग जो है ना उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना जो जिस तरह से जो हमारे प्रोग्राम करवाते थे उनको भी ये हाँ वो भी खत्म हो गया सारा। उस वक्त बड़ा देखें ये जो वारिस रोड चर्च है जी जी, यहाँ पे प्रोग्राम जो मुकाबला मौसीकी होता था, ठीक है, तो इसमें 2 दिन प्रोग्राम ये होता था हेलन रॉकी के नाम से, ठीक है। तो उसमें तकरीबन बड़ी बड़ी दूर से जो क्वायरें आती थी, हर अपना जो है ना क्वायर का वो लेके आते थे साथ, ठीक है। तो जिनमें नसमल साहब भी नुलाखा की क्वायर के साथ आते थे, ठीक है। मैं भी किसी ना किसी क्वायर के साथ काम करता था। तो बाद में फिर मैंने एक कनाल पार्क में जहाँ नैयर साहब रहते हुए नैयर साहब की क्वायर थी, ठीक है। तो नैयर साहब को मुझे किसी ने कहा कि यार आप हमारे साथ काम करें, तो मैंने जब गाने में वहाँ पे उनको तर्जें बना के दी, तो वो जब मैं जाता था क्वायर को लेके, बल्कि नैयर ने मुझे खुद कहा कि यार मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी क्वायर को संभाल लिया, मैं तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो क्वायर ऐसी थी कि जब हम जाते थे तो वो कहते थे कि जी राणा साहब आए हैं जी, क्योंकि मेरी ट्यूनें ऐसी होती थी कि मेरे उस्ताद जो थे मास्टर सादिक अली, वो मैंने एक दफ़ा रेडियो पे 2 गाने करवाए, तो मैंने उनसे पूछा कि मास्टर साहब ये कैसे हैं, तो कहने लगे यार तुम बहुत खतरनाक बंदा है, ये जो गाने तूने बनाए ये अगर इन पे फिल्मी बोल लिखा लें तो ये फिल्मी ट्यूनें बनती हैं, तो बहुत अच्छी ट्यूनें हैं। आप जिस कंपोजर की बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि वो इतने तड़ल्ले वाले कंपोजर थे कि मैडम उनके सामने बोलती नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं असल में जब भी मैं मास्टर सादिक के साथ बैठता था, ठीक है, तो मैं वो उनके साथ उनको देखता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे ट्यून समझा रहा है, म्यूजिक को कैसे कर, ये जाके काम सीखना पड़ता है। अगर मैंने सारी जिंदगी अपनी इस तरह मैंने बड़े धक्के खाए हैं, तो हमारे लोग ये टाइम नहीं देते हैं। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये जो RA, हाँ जी, फहीम, इसका क्या मतलब है? हाँ देखिए जी, R का मतलब है राना, ठीक है, A का मतलब है अगस्टिन, फहीम, ठीक है। क्योंकि मुझे ये इस तरह हुआ है कि मैं जब हमारा जो क्रिश्चियन नाम जो अगस्टिन है ना, ये लोगों को बोलना नहीं आता, ठीक है, उनको लिखना नहीं आता, ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार शॉर्ट नेम कर दूं, तो मैंने RA फहीम कर दिया, ठीक है जी। तो मुझे ज्यादा जो मेरी पहचान है ना वो राना फहीम के नाम से, क्योंकि मैं वो A का मतलब जैसे A नहीं है, आर्थर नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि मैं अपने नाम को छुपाता नहीं। अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं बताता भी हूँ कि A का मतलब ये है। अच्छा म्यूजिशियंस की अगर बात कर लें तो कमर्शियल जितने भी उस दौर में करते थे, जैसा अख्तर साहब, बागी साहब, इनके साथ आपने काम किया? मैंने अख्तर साहब के साथ काम किया है, और भी काफ़ी म्यूजिशियन जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, हाँ जी, उनके साथ मैंने बिल्कुल काम किया है। असद ने भी, उन्होंने हमारे वॉल्यूम में बेस गिटार बजाया है, ठीक है। मतलब ये कि मैंने ना भी आपके काफ़ी कंपोजिंग जो ना कंपोज जो किए हैं गीत आपने जी सर, मैं उस दौर की बात करूँगा जब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में काफ़ी लोग थे जो खान साहब गज़लें गाते थे और ठुमरी वगैरह गाते थे, जॉर्ज ख़याम साहब और यूनुस ख़याम साहब, उनके साथ किया काम आपने? देखिए जी, मैं जॉर्ज ख़याम जो है ना, जो जब मैं जिस वक्त मैं करता था ना, जॉर्ज ख़याम का जो बड़ा भाई है ना यूनुस ख़याम, जी, क्योंकि वो उसकी आवाज़ बड़ा टीप तक ले जाता था, तो गाता वो अच्छा था, ठीक है, बेशक उसका आवाज़ बेस पे नहीं था, थोड़ा सा जिसको कहते हैं टांटा आवाज़ था, लेकिन ये है कि वो बड़ा ऊपर उठाता था, ठीक है जी।
تو جارج خیام جو ہے نا یہ میرے سامنے بالکل بچہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے جو ہے نا ان کے بڑے بھائی کے ساتھ جب ایک فیروز ماسٹر فیروز ہوا کرتا. ہاں جی ماسٹر فیروز. ٹھیک ہے نا جی. ماسٹر فیروز ڈون باسکو چرچ والے نہیں انارکلی چرچ پہ تھے. نہیں ڈون باسکو بھی میں وہ کرتے رہے میرے حال کرتے ہوں گے. لیکن اصل میں وہ رہتے تھے ادھر کرشن نگر کے پاس. ٹھیک ہے. تو وہ میرا پیر بھائی ہے ماسٹر فیروز. ٹھیک ہے. تو بھاگ جی وہ بھی ہمارے پیر بھائی ہیں. اچھا. ہاں جی. تو یونس خیام صاحب جو ہے نا وہ کیونکہ گاتے اچھا تھا. ٹھیک ہے. میں کچھ مجھے بیک گراؤنڈ کا بڑا تجربہ تھا کیونکہ میں کچھ دیر فلم لائن میں یہ جو ہے نا یہ میں دیکھتا تھا کہ کیسے کرتے ہیں تو مجھے اس کا بڑا تجربہ تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈرامہ ایک تھا اس میں صبح صادق لوئس کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا روشنی جس میں میوزک ڈائریکٹر یونس خیام تھا. اچھا. اب بیک گراؤنڈ کو تو ان کا نہیں ہوتا تھا تو وہ ویسے بھی ٹریلرنگ کرتے تھے تو وہ بیٹھے تھے میں بھی ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے یار بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ تم نے دینا ہے. تو میں پھر یہ ڈراما میوزک جس طرح کا بھی میوزک ہوتا تھا نا وہ میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوتا تھا. بلکہ ماسٹر فیروز بھی انہوں نے بھی ایک آدھے ڈرامے میں مجھے بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے ان کے ساتھ کیا کیونکہ مجھے یہ بڑا ٹریجڈی میوزک کیسے دینا ہے خوشی کا میوزک کیسے دینا یہ سارا مجھے پتا تھا. یہ لوگ گاتے تھے صرف ان کو بیک گراؤنڈ کا کوئی تجربہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوا کہ ایک پروگرام تھا وہ ٹکسالی میں ہمارے ساتھ تھا. وہ ٹکسالی میں کرسچن لڑکا تھا. ہاں جی. خالق اس کا نام تھا. وہ شیشے بجایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے جی شام کو نا وہاں پہ محفل ہے. تو یونس خیام صاحب کہنے لگے یار میں تو دکان بند کر کے تو پھر آؤں گا. تو میرا ایک اور دوست تھا کلاس فیلو بھی تھا. یہ سارے میں ہاسپٹل میں رہتے تھے. ہاں جی اس طرح. تو جارج خیام تو بالکل چھوٹا تھا اس وقت بچہ تھا. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ ہارمونیم لے کے نا تو پہنچ جائے نا. ٹھیک ہے. تو میں شام کو دکان بند کر کے آ جاؤں گا. میں کہا اچھا ٹھیک. میں اور انور ہارمونیم اٹھا کے تو ہم ٹکسالی چلے گئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ گئے. خیر خالق نے ہمیں چائے شائے پلائی پانی شانی پلایا. بیٹھے رات کو کوئی 9 بجے کے قریب پروگرام شروع ہو گیا. اب ویسے کمرے میں سارے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میں بھی بیٹھ گیا میرے ساتھ میرا دوست انور بھی بیٹھ گیا. باجا بھی رکھ دیا وہاں پہ. وہ کہنے لگے جی میں جس ہارمونیم میں بیٹھا تھا وہ ہارمونیم ادھر سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں چوتھے نمبر پہ تھا. مجھے باجا بجانا نہیں آتا تھا بالکل. صرف میں ہلکے ہلکے کارڈ چارڈ لگا. ہاں اب تو خیر یہ ہوگا نا سی میجر سی شارپ یہ اس طرح. اس وقت ساگا پا ہے جی یعنی کہ یہ کارڈ بنا لیتے تھے. تو مجھے جب میں نے دیکھا نا کہ یار یہ اب وہ کہنے لگے جی یونس خیام صاحب بھی آئے ہوئے. اور میں کہوں یار میں تو ہوں نہیں. وہ کہہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا نام ہم نے سنا ہے آپ تو بڑا اچھا گاتے ہیں یہ. اور میں اپنے دوست کو کہوں انور کو یار ہم کدھر پھنس گئے مجھے تو یہ میں کیا کروں گا ادھر. خیر جی وہ کرتے کرتے باجا میرے سامنے رکھ دیا. چوتھا نمبر میرا تھا میرے پاس آ گیا. اب وہ کہیں گے یونس صاحب سناؤ جی. میں کہا یار یہ خیر طبلے والا جو تھا نا وہ بڑا اچھا آدمی. ہاں میں نے وہ سلیم رضا کا ایک گانا تھا اس جہاں میں کاش کوئی دل لگائے نا. ٹھیک ہے جی. وہ میں نے مسئلہ الدین کی وہ ٹیون تھی. ٹھیک ہے. میں نے وہ گانا شروع کیا. ڈھولک والے نے بڑا اچھا مجھے سپورٹ کی. وہ میں نے گا دیا کارڈ رکھ کے صرف. ٹھیک ہے. نوٹ نہیں بجایا صرف کارڈ جو اس کے ساتھ میچ کرتے تھے. جب میں نے گانا ختم کیا کہنے لگے واہ جی واہ ماسٹر یونس صاحب کیا بات ہے جی جوڑا ہو گئے. میں کہنے مر گئے. ایک گانا تھا وہ میں نے سنا دیا جوڑا. خیر مجھے پھر میں نے انڈیا کا بہانہ فلم کا گانا تھا بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے کہاں. طلعت صاحب نہیں گایا. طلعت محمود میرا فیوریٹ سنگر تھا کیونکہ اس کے گلے میں اتنا وہ تھا کہ جب وہ طلعت صاحب گاتے تھے نا تو پہلے تو یہ ٹی وی شی وی نہ تھا ریڈیو ہوتا تھا. تو ریڈیو کے اوپر وہ اگر وہ گلدان رکھا ہوتا نا پھول گلدستہ تو وہ جب وہ گاتے تھے تو جھرجھراہٹ سے نا اسپیکر کی وہ گلدان گر جاتا تھا. تو وہ میں نے کہا اچھا. میں نے خیر وہ بے رحم آسماں بھی شروع کر دیا. وہ بھی گایا تو انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کرنے لگے یونس صاحب دیکھو آپ ہمیں. آپ یونس صاحب نہیں تھے. نہیں میں یونس نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ پھر جب میں نے دیکھا کہ میرا پہلا گانا ٹھیک ہو گیا میں پھر ذرا چوڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرے کی جب فرمائش کی تو میں نے کہا مارے گا بھائی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. دوسرا بھی میں نے گا دیا. اب انہوں نے یہ بڑی داد دی. جب داد دی نا تو میں نے سوچا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے اس کو انور کو کہا میں کہا انور یار اب یہ باجا ادھر سے ادھر جائے گا تو میں نے کہا پھر باری میری آ جائے گی میرے پاس اب کوئی گانا نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نا
اب یہاں سے نکلے, باجا جی آپ ہی صبح پہنچا دیں گے. یونس صاحب وہاں پہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. ہاں جی, خیر یہ ہوا کہ وہ انور اٹھ گیا, 10 منٹ کے بعد میں نے کہا یار مجھے بھی یورین آ رہا ہے, میں بھی اٹھ کے چلا گیا باہر. وہاں سے پھر ہم ٹکسالی سے پیدل انارکلی آئے, کیونکہ میری رہائش انارکلی میں تھی. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب ماسٹر جولیس سمیر صاحب, وہ بھی سینٹ فرانسس اسکول میں پڑھایا کرتے تھے, اردو ٹیچر تھے, اردو پرشین کے. ٹھیک ہے. جن میں بڑے بڑے جو ہے کہ لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی, دانشوروں نے بھی. ہاں جی, فادر بشپ سلڈانا, یہ بھی ان کا, پھر جان جوزف, ہاں جی, اینڈرو فرانسس, نتانیل, ہاں جی, اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ جوزف کوٹس, جو کہ آج کل کارڈینل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بن گئے ہیں بلکہ, بن گئے. تو اے نیئر صاحب بھی ان کے شاگرد تھے. بلکہ میرے والد سے ہمارے جو علامہ اقبال صاحب ہیں, ان کا صاحبزادہ جسٹس جاوید اقبال, وہ بھی میرے والد صاحب سے پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میرے والد صاحب نے کوئی 40-45 سال سینٹ فرانسس اسکول میں کام کیا. میری مدر بھی ادھر پڑھاتی تھی. تو یہ ہے کہ میں اس میں بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کہ میں نے سیکھا کیسے ہارمونیم. میری والدہ جو تھی نا, وہ مجھے بڑا مارتی تھی جب میں باجے کو ہاتھ لگاتا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب بھی طبلہ بجا لیتے تھے, باجا بجا لیتے تھے. تو میں ان کو دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ یار میں بھی یہ کروں. لیکن میری والدہ جو کہتی تھی ہم نے تمہیں پڑھانا ہے, یہ بھی گانا بجانا نہیں سیکھنا, میوزک میں نہیں بھیجنا. نہ. تو میں اس طرح ہوا کہ روزوں کے دن تھے, گڈ فرائیڈے کا دن تھا, جو کہ ہمارا بڑا اہم دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اس سے اچھا دن کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ سب چرچ جائیں گے. تو میں نے اپنی والدہ کو کہا, میں نے کہا مجھے تو بخار ہے. کہنے لگی پھر, میں کہا میں تو نہیں چرچ جاؤں گا. تو کہنے لگی پھر کیا کرنا, میں کہا میں آرام کروں گا. کہنے لگی پھر آرام ہی کرنا ہے, کہیں ہو نہیں جانا, ادھر ادھر نہیں نکلنا. میں کہا ٹھیک ہے جی. جب میں نے دیکھا نا کہ وہ چرچ چلے گئے, میں نے ہارمونیم اٹھا کے شروع کر دیا. اب پتہ تو ہے نہیں تھا کچھ بھی کہ کیا کیسے بجاتا. کبھی میں ادھر کو جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں. تھک کرنا جب میں, پھر میں نے وہ ایسا سا کرنا شروع کر دیا. اس میں جب نکاح ہوتا تھا نا, تو اس میں ایک ٹیون تھی, بیٹی بیٹی کندور ہے, بیٹی بیٹی کندور ہے. وہ ایسے کرتے کرتے نا مجھے ایسے لگا جیسے شاید وہ میرے ہاتھ سے وہ ٹیون نکل گئی ہے, کیونکہ میں آہستہ آہستہ بجا رہا تھا, چوں 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 چوں. اور جب میں نے کیا تو میں کہا یار یہ تو میں وہ اس ٹیون میرے سے نکل گئی ہے. اب قصہ کا نہیں کہ یہ میں نے کہا ہو, میں سمجھ گیا کہ یہ کیسے ہے. تو بس پھر میں نے نا اسی وقت آدھے گھنٹے میں ایک انڈیا کا گانا تھا, کیسے کہوں میں الوداع, یہ گانے کے بول تھے, وہ میں نے آدھے گھنٹے میں نکالا. واہ جی واہ. بس پھر میں نے اصل میں سیکھا یہ قسطوں میں. میں کہتا تھا یار لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. پہلے میں نیچے سے نوٹوں کو بجاتا تھا, پھر میں نے کہا لوگ اوپر بھی چھیڑتے ہیں, میں نے اوپر نیچے کو بھی شروع کر دیا. پھر میں نے کہا تبلے کے ساتھ, اب جب تبلے کے ساتھ گانا تو تب باجا کہیں تبلا کہیں. تو میوزک میں آپ کے کون سے استاد تھے؟ میوزک میں میرے جی, میں نے بیسیکلی جو ہے نا, میں نے راجہ ہیریسن کے تاؤ جو تھے نا, ٹھیک ہے, ان کا نام تھا ٹونن ہیریسن. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ میں اس وقت بچہ تھا تو وہ پروگراموں پہ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے شوق تھا, میں ان کے ساتھ بڑا اٹیچ رہتا تھا. ان کے ایک بھائی ششیر ہیریسن بھی, جو راجہ کے والد ہیں, راجہ کے والد, وہ کلاسیکل ٹائپ کے تھے. ٹھیک ہے. ٹونن ہیریسن جو تھے نا, وہ گاتے تھے اپنا غزلیں گانے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ساتھ اس لیے لے جاتے تھے جب کوئی یہ جو چلتے چلتے گانے ہوتے نا, ہاں جی, یہ جب کیونکہ وہ غزلیں گاتے تھے, تو مجھے میں نے انڈیا کے گانے جو ہے نا ایسے چلتے چلتے گانے. اب میں نے جب مجھے لے کے جانا, تو جہاں پہ زیادہ تر یہ دھرم پور بڑے پروگرام ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جا کے مجھے لے جانا ساتھ. میرے ساتھ بوڑھا اسلم ڈھولک بجاتا تھا. تو ہم نے جب جانا تو انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آپ نے میرے ساتھ ہارمونیم بجانا. ایسے ایسے بے سروں کے ساتھ میں باجا بجاتا تھا, تو کیونکہ میرا باجا بڑا ٹھیک ہو گیا تھا, بڑا خوبصورت بجانے لگ پڑا تھا, تو وہ میرے باجے کو بڑا پسند کرتے تھے. پھر وہ ہیریسن جب کہتے تھے کہ لو بچہ اب غزلیں کی بجائے اب تھوڑا لائٹ میوزک ہو جائے, تو وہ پھر مجھے آگے کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ٹونن ہیریسن جو تھے نا, وہ بھی تقریباً سمجھ لو میرے استادوں میں سے ہیں. میں نے بے شک ان کے ساتھ استادی شاگردی نہیں کی. اس کے بعد میں نے پھر جو ہے نا, میں نے میرے والد صاحب جو تھے نا, ان کا
ایک ان کے بچے پڑھتے تھے اسکول میں, ان کا نام تھا سردار حسین ہاشمی, وہ وائلن سکھاتے تھے یہاں پر آرٹ کونسل میں. اس وقت آرٹ کونسل پرانا ہوتا پہلے. ہاں جی. تو ایک طرف لیفٹ پہ ہماری کلاس ہوتی تھی وائلن کی, ٹھیک ہے, رائٹ پہ سراج احمد قریشی ستار سکھاتے تھے, ٹھیک ہے, ہاں جی. تو لکڑیوں کی وہ سیڑھی ہوتی تھی. پرویز مہدی یہ اس وقت وہ پہنتا تھا پاجامہ اور قمیض, ٹھیک ہے. تو ہم دونوں کٹھے چڑھتے تھے, وہ رائٹ پہ ہو جاتا تھا, میں لیفٹ پہ ہو جاتا تھا. تو وہ میں نے وائلن شروع کی. خیر وائلن تو اب مجھے بھول بھال گئی ہے, وہ بڑی دیر کی بات ہے, یہ تقریباً 62-61 کی ہے بات. پھر میں نے ماسٹر صادق علی صاحب کو اپنا استاد بنایا, ٹھیک ہے, پیانو سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ماسٹر صادق بھی بڑا, انہوں نے بھی, میں بس ان کے ساتھ جب ریکارڈنگ کرتے تھے نا اسٹوڈیو میں, تب آپ جاتے تھے, میں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کو نظر نہیں تھا آتا نا. ہاں جی, اس طرح ہی. ہاں, تو وہ مجھے ساتھ, انہوں نے, ہم جا کے ایک جگہ کٹرا خزانہ میں میرا دوست تھا. جی سر, جو ہمارے گوسپل سنگر ہیں پومی انور, ان کے باپ جو ہیں انور صاحب, ان کے ساتھ کیا کام آپ نے؟ بالکل جی, انور صاحب جو تھے ہمارے دوست تھے, وہ ان کے یہ یہاں پہ یو سی ایچ میں وہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مر گئے ہیں بیچارے اب تو, ایلون صاحب. ان کے جو بیٹھک میں شام کو ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے, تو انور صاحب بھی ادھر آیا کرتے تھے. تو پومی جو تھا, یہ جتنے بہن بھائی ہیں, ان کا بینڈ تھا, ایک بینڈ تھا, یہ بچے تھے اس وقت, چھوٹے تھے بالکل. ٹھیک ہے. تو انور صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار, وہ کرتے تھے مغل ہوٹل میں کام, ٹھیک ہے, نائٹ کلب وہاں پہ ہوتا تھا, تو وہ اپنا ڈانس وغیرہ بجایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کو زنوبیز ہوٹل میں بھی ان کا وہ ہو گیا کام, ٹھیک ہے. اب وہ کہنے لگے یار میں دونوں جگہ پر نہیں کر سکتا, تو میں کسی اور کو نہیں یہ کام دینا چاہتا. ٹھیک ہے. وہ ڈانس تھا, وہ میوزک اس کا پورا یاد کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے تو یاد کر لے, تیرا باجے پہ ہاتھ بھی اچھا ہے, تو تو, میں کہتا ہوں میں کرسچن کو دوں اپنا. ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے وہ میوزک سکھانا شروع کر دیا. اب یہ ہوا کہ میں نا وہ کوئی 10-15 دن کے اندر اندر وہ میں نے میوزک سیکھ لیا, وہ ڈانس کا. ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے ہوٹل میں نے بجانا شروع کر دیا. اوپننگ اس کو تو اوپننگ وہ ہوتا تھا سانگ, تو اس میں ڈانس ہوتا تھا, ویلکم اس کو کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ لڑکی ڈانس کرتی کرتی ہار پہناتی ہے, تو وہ جس ڈانسر کے ساتھ میں بجایا کرتا تھا نا, وہ اس نے ایک دن کہا کہ وہ جی آپ نا, میرے 2 میوزیشین ہیں, باجے والا اور تبلے والا, آپ نے ان کو سکھانا ہے, تو وہ پھر آپ کی جگہ کام کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے انور صاحب سے کہا, میں کہ انور صاحب مجھے اس طرح سے یہ کہہ رہی بس ٹھیک ہے, آپ نے نہیں بجانا, یہ بجائیں گے. انہوں نے پھر اس لڑکی کو کہا بھی وہ جا کہاں ہے تمہارے تبلے والا, وہ بھی بجے. کہنے لگے جی یہ بیٹھے ہوئے, کہنے لگے آؤ بھی بیٹھو, باجا رکھ دیا, تبلا رہا, چلو جی شروع ہو جاؤ, یہ میوزک ہے. ایک دفعہ سنایا انہوں نے, کہنے لگے کہ لو میں دوبارہ پھر سنا دیتا ہوں. کہنے لگے جی یاد ہو گیا, بس شام میں اسی 8 بجے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ 8 بج گئے. مجھے انور صاحب نے کہا کہ تم نے بالکل نہیں بجانا, جانا تم نے ضرور ہے, ہاں جانا, بیٹھنا ادھر ہی, لیکن بجانا نہیں. کیوں کہ تمہیں 15 دن ہو گئے, انہوں نے کیسے آدھے گھنٹے میں میوزک سیکھ لی. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو بجانا نہیں. میں کہا ٹھیک ہے انور صاحب, جیسے تم آپ کا حکم. لو جی 9 بج گئے, 9:30 ہو گئے, 10:30 بجے اوپننگ ڈانس ہوتا تھا. وہ 10 بج گئے, تو وہ لڑکی کہنے لگی میرے میوزیشین تو آئے نہیں, تو آپ نے بجانا. میں کہا جی مجھے انور صاحب نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ انور صاحب سے رابطہ کریں, میں نہیں بجاؤں گا. انور صاحب کو انہوں نے فون کیا, بلایا انہوں نے. انور صاحب نے پھر ان کی جو کلاس لی ہے, انہوں نے کہا میرا بندہ 15 دن ہو گئے سیکھتے, ابھی بھی اس میں تھوڑی سی خامی ہے, تو تیرے میوزیشین کیسے آدھے گھنٹے میں سیکھ جائیں گے. اس کی بڑی انہوں نے بے عزتی کی, وہ پیری پڑ گئی انور صاحب کے. پلیز. ہاں, پھر انہوں نے کہا, مجھ سے بھی معافی مانگی انہوں نے, کہنے لگے جی ان بجاؤ تسی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انور صاحب بڑے اچھے مراسی میں, جب اس وقت جو ٹاڑی لوگ تھے, ہاں ان کے بیچ میں ان کا نام تھا, اور قسم وہ جانتے بھی تھے. ان کو پیسہ بھی کمانا آتا تھا, کہ کیسے ہمارے جتنے یہ کرسچن ہیں ان کو پیسہ کمانا نہیں آتا. اچھا, کوئی ایونٹ اس دور میں کوئی آرگنائز کرتے تھے آپ؟ دیکھیں جی, یہ ہے کہ کافی ایونٹ میں نے آرگنائز بھی کیے ہیں. تو اب میں آپ کو, یہ تو اتنی میری 75 سال کی عمر ہوتی جا رہی ہے, اس میں جو میرے ساتھ زندگی میرے واقعات ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں کیتھیڈرل میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس میں سمیہ خانم تھی, انیسن بھٹی صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے.
تو ان کو بھی میں نے میری کمپوزیشن میں انہوں نے گایا. احسان بھٹی پنجابی گاتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کہنے لگے یار مینوں تے پنجابی آتے نے, تو پنجابی میں کہا جی پنجابی بھی میرے پاس ہے گیت, چاہے سناؤ. میں نے ان کو سنایا چھڈ نیندر تے غبار تے چرنی وال چل بندیا, یہ میری اپنی کمپوزیشن میں بنا. وہ چمٹے کا گیت تھا, تو شوق وہ بھٹی صاحب چمٹا بجا کے گاتے ہوتے تھے. وہ کہنے لگے لو جی یہ تو بڑی اچھی گل ہو گئی, تو بڑا مجھے مزیدار لگا گانا. کہنے لگے کہ میں اس میں کوئی, میں جب بھی اپنی کمپوزیشن بتاتا تھا نا یہ اپنے پروفیشنل سنگر کو, تو وہ پہلے کہتے تھے کہ جی اس میں اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو میں کہا جی کرو. بعد میں کہتے تھے یار اس میں تو سارا کچھ ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا اچھا جی کرو اس میں, لیکن میں ٹیون جب بناتا تھا مجھے ساری چیزیں میں ان کو رکھ کے تو کرتا تھا. خیر اس قسم کا. پھر ایک دفعہ انور صاحب نے ایک پروگرام کروایا وکٹوریا ہوٹل میں, ٹھیک ہے, وہ کوئی سائیں تھے وہ گاتے تھے, ٹھیک ہے, وہ ریڈیو کے میوزیشین تھے, اور ریڈیو کا کوئی ڈائریکٹر ریٹائر ہوا تھا, اس کی خوشی میں کیا تھا انہوں نے پروگرام وکٹوریا ہوٹل میں. اب وہ کہنے لگے جی انور صاحب کہنے لگے ہارمونیم تو نے بھی جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ ہارمونیم میں آدھا سر چڑھا آدھا سر کم یہ حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی ہارمونیم تو اس کا آدھا نوٹ چڑھا ہوا تھا. ہاں جب وہ انہوں نے ستائی شروع کی نا, تو وہ مجھے انہوں نے دیکھا, میں ان کے دیکھنے سے سمجھ گیا کہ یہ اب ان کو انترا اٹھاتے پرابلم ہوگی. میں نے ان کو آنکھ ماری, میں کہا جی آپ گائے. ہاں اب اس کا طریقہ تھا یا تو وہ گانا بند کر کے دوبارہ شروع کرتے, آجا نوٹ نیچے کرتے, وہ بدمزگی پیدا نہیں تھی. میں نے کہا نہیں اس کو کنٹینیو رکھے آپ, ٹھیک ہے, آنکھوں میں بات ہو رہی. ٹھیک ہے. جب ان کا وہ گانا انہوں نے ستائی ختم کی, میں نے انٹرلیوڈ ایسا بنایا کہ آدھا نوٹ نیچے کر دیا, انترا اٹھایا نا, تو وہ دیکھ کے کہتے کمال ہے. بعد میں جب گانا ختم ہوا تو کہنے لگے کہ جفی ڈالی انہوں نے مجھے, کہنے لگے جی آپ کس کے ساتھ آئے ہیں. میں کہا جی انور صاحب کے ساتھ. کہنے لگے انور صاحب نہایت قابل بندہ ہے کہ میرا نوٹ اے پرابلم تھی, اور کسی نے میں نے پھر اس نے میوزیشینوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا کیا ہوا, کہتے جی نہیں, کہتے پھر میں اور یہ جانتے کہ کیا ہوا. بہت شکریہ سر آپ کا, باتیں تو بہت زیادہ ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا. بالکل جی, کیونکہ آپ جو شخصیت ہے, آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے, جو ابھی تک کام کر رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوز کی طرف سے ہماری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ. بس جی میں تو یہی پیغام دوں گا, کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہیں میرے پاس, میں آپ کو ساری رات اب لگے رہیں گے تو میرے جو ہے 75 سالہ جو زندگی میں میرے ساتھ واقعیت, یہ میں نے چنیدہ واقعیت آپ کو بتا دی. ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں نے جن شاعروں کے ساتھ جن کی شاعری میں نے کمپوز کی ہوئی ہے, جن میں ساغر صدیقی صاحب ایک نام, ہاں جی, کے آر ضیاء, وکٹوریا پیٹرک, محمود شمس, ٹھیک ہے جی, پرویز بزمی, اور شام سیمول, یہ بھی یونس قیام صاحب کے وہیں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں نام, ابھی مجھے کچھ یاد نہیں ہے, لیکن میں اب کن کا نام, فادر سلیم انجم ہے جی, اس دور کے کافی زیادہ جو ہمارے مسیحی کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا. یہ ہے کہ جی کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ جو میں کمپوزیشن کرتا تھا تو اس وقت میں بڑے سوچ سمجھ کے کمپوزیشن کرتا تھا کہ یہ ایک ماحول کیسا ہے, اس کو کس ردم میں ڈالنا ہے, کس طرح کرنا ہے جی. اب میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کے لیے نا وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی. میں نے 47 جو ہے نا وہ ایف سی کالج میں جاب کی ایز اے بطور لیکچر اسسٹنٹ. ٹھیک ہے, میری وہاں پہ نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے, جو کہ میرے شاگرد تھے وہ بھی پروفیسر تھے جنہوں یو ایس پی جنہوں نے ایجاد کی ہے. یو ایس پی جنہوں نے ایجاد, ہاں جی جی. یہ دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ فہیم صاحب نے اپنے میوزک کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی ہے, وہ بھی ایف سی کالج میں, اور وہاں پر ان کی جو خراج تحسین پیش کی گئی ایف سی کالج کی طرف سے, ایک ان کے نام کی نیم پلیٹ بھی لگی ہے وہاں پر. اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک خدمت جو اپنے میوزک میں بھی دی اور ایجوکیشن میں بھی دی, اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ ہمارے پروگرام میں ہمیں کچھ نہ کچھ گیت ضرور سنائیں گے, چھوٹا سا ایک ستائی کنترا. اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. ناظرین جو میں گیت اس وقت سنانے لگا ہوں یہ سلیم رضا صاحب کو میں نے جو کمپوزیشن جو ان سے کروائی تھی, یہ انور بزاد صاحب کا لکھا ہوا گیت ہے. اس کے علاوہ گلزار چوہان صاحب اور کمل فروز, نصیر الدین منصب, اس کے علاوہ اور بھی وکٹوریا پیٹرک,
کافی لوگ جو ہے نا ان کے مجھے اب اس وقت یاد بھی نہیں ہے تو، لیکن میں آپ کو یہ جو سانگز میں سنانے لگا ہوں یہ سلیم رضا صاحب سے میں نے کروایا تھا. اس وقت میں نے اپنا موسیقی کا سٹارٹ لیا تھا، لیکن اس وقت کوئی طبلہ نہیں ہے، صرف ہارمونیم ہے. تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع کریں. طوفان ہے سفینہ کنارہ نہیں کوئی، یسوع تیرے بغیر سہارا نہیں کوئی. طوفان ہے سفینہ مریم کی پاک دامن احسان کر گئی. مریم کی پاک دامن احسان کر گئی. پر کون تجھ رسول پہ قربان کر گئی. پر کون تجھ رسول پہ قربان کر گئی. قربان